ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਘੱਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ। ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਘੱਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ। ਸਹਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ। ਸਹਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰੇ ਆਪ ਕਬੂਲ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰੇ ਆਪ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦ। ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦ। ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ। ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। گاؤں گیت یا ربا تیری نجات دے۔ گاؤں گیت یا ربا تیری نجات دے۔ جھنڈا کریں گے اپنے خداوند ہی دا کھڑا۔ جھنڈا کریں گے اپنے خداوند ہی دا کھڑا۔ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے
दुआ दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय की सबको सलाम अर्ज करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड इंडीड। हाँ पैम जी बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, जितने भी अजीज देख रहे हैं इस वक्त ग्लोरी टीवी को। और ख़ास तौर पे आज जैसे आपको पता है कि प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, और शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि जिस तरह की दुनिया के हालात हैं अजीज़ों, हो सकता है अभी हम यहाँ से घर जाएं, ना जाने न्यूज़ में क्या सुनने को और देखने को मिले। तो इसलिए जो है खुदा ने हमें कहा है कि हमें होशियार रहना है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ख़ास तौर पे जो दुनिया के आपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो क्लिप्स देखे हैं जहाँ डिज़ास्टर्स हुए हैं, इट्स जस्ट हमारे अपने टाइम में हुए हैं। कोई हम 1920 की जहाँ कोई ऐसी फिल्म नहीं उठा के आपको दिखा रहे, दिस इज़ हैपेंड इन वेरी रिसेंट टाइम्स, जो आपके साथ शेयर किया। और ऑफ कोर्स कर्टसी हम उनके जिनके न्यूज़ चैनल से ये क्लिप्स उठाए गए हैं, मैगजीन, एग्जैक्टली मैगजीन्स। यू नो वी वांट टू से थैंक यू, दे डू एन ऑसम वर्क, क्योंकि ये ज़रूरी है हमें बताना कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सो अज़ीज़ों, आपकी बहुत अच्छी फीडबैक मिलने के बाद हमें महसूस हुआ कि प्रोफेसिस पे हमें जो और गौर करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो लास्ट वीक साम 83 वॉर पे हमने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छी फीडबैक मिलने के बाद हमें पता चला कि हमें इसको आगे एक्सटेंड करें और थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में जाएं। इससे पहले आगे बढ़े मैं सरफराज से गुजारिश करूंगी कि दुआ में हम सबकी रहनुमाई करें, क्योंकि हम सबको उस हिकमत की, उस अकल की ज़रूरत है जो हमें यहोवा से बिना किसी दाम के मिलती है। पैम मुकाशफा की किताब उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत में यूँ लिखा है कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। तो अजीज़ बहनों भाइयों, जब तक हम नबूवत की अहमियत को नहीं समझते, और हमें समझना चाहिए चूँकि 2/3 हिस्सा जो बाइबल मुक़द्दस का है वो नबूवतों पर रखा हुआ है और मरकूज़ है। प्रोफेसीज़ पुरानी जो ओल्ड टेस्टमेंट की बात करते हैं, और वो जो पूरी हो चुकी हैं और पूरी होने वाली हैं, वो सारी अगर नबूवतें पेशन गोइयाँ अगर भैन भाइयों अगर पढ़ना चाहने कि दुनिया च की होया और की हो रहा है और की होने वाला है, अगर कोई किताब थोड़े कोल है वे दुनिया च जिहदे च सब कुछ लिखा है वो बाइबल है, तो जरूर है कि बाइबल मुकद्दस नूं पढ़ो ताकि बाइबल दियां जिहड़ी नबूवतां ने उहदे ते गौर किया जा सके, और असी ये समझे कि परमजीत जिन्ना भी जिहड़ा नबूवत है वो खुदा यीशु मसीह दे ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਲੀਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਸੋਚਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਨੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ करने, प्यारे खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि सब कुछ तेरा है और तुझसे ही मुंसलिक है। प्यारे खुदावंद हम आपकी क्रिएशन है, आपने हमें बनाया है और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम सोच सकते हैं और आपके मुताल्लिक़ खुदावंद बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं और आपके मुताल्लिक़ लोगों को बता सकते हैं
کہ خداوند آپ نے اس دنیا کو, اس کائنات کو کیوں بنایا ہے اور اس کا جو سلسلہ ہے کب شروع ہوا اور کہاں تک ختم ہوگا. خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بائبل مقدس دیا تاکہ ان نبوتوں کو پڑھ کر خداوند ہم سوچ و بچار کر سکیں اور اپنی زندگی آپ کے حوالے کریں. خداوند اس دعا کو آپ نے سنا ہے اور قبول کر لیا ہے اپنے پیارے میٹھے یسوع ناصری نام میں. آمین. آمین. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ خداوند جس نے ہمیں چنا ہے, اپنا نام دیا ہے, اپنے لہو سے ہماری قیمت چکائی ہے, وہ جلد آ رہا ہے. بہت جلد یہ لارڈ جیسس کا آنا ہوگا. اس لیے جو تمام نشان ہمیں پوری دنیا میں مل رہے ہیں یہ ملیں گے, اور جو نبوتیں ہوئی ہیں خاص طور پہ جو نبیوں کی معرفت کہی ہوئی باتیں جو ہیں, یسایہ نبی نے, ایموس نے, ڈینیل نے, جیرمیہ نے, ایزیکیل نے, ان سب جو زکریا خاص طور پہ جو پروفیسی جس کا ذکر ہم نے زکریا 14 کا ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے, یہ ساری نبوتیں ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہے. لیکن جو امییننٹ ہے, جو بہت امیڈیٹلی فلفل ہمارے سامنے ہو سکتی ہے, وہ ہے یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کی 17 آیات, اس کا پہلا جو آیت ہے اسے سفراز اگر ہماری مدد کر جلدی سے پڑھیں گے کیونکہ we want to get back into Psalm 83. یسایہ 17 and verse 1. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ جو ہے نبوت پوری ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم بہت ساری جو نبوتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. خاص طور پہ نشان بھی ہمیں ملتے ہیں, خاص طور پہ جب لارڈ جیسس واپس آئیں گے تو جو 10 سے بھی زیادہ نبوت ہیں ان کا پورا ہونا ضروری ہے, تب لارڈ جیسس کا آنا ہوگا. اور یہ جو نبوت جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا ہے, یہ could be fulfilled very soon. میم یہاں یسایہ نبی کی کتاب ہے اور اس کا 17 باب ہے, اس کی جو ورس 1 ہے, دمشق کی بابت بار نبوت. دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا, دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا. ایروئیر کی بستیاں ویران ہیں, گلوں کی چراگاہیں ہوں گی, وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی نہ وہاں ہوگا. بلکہ یہ پہلی جو آیت ہے وہ اتنی ہے کہ دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اٹس آل ٹو ڈو ود ون کنٹری, جس کا ذکر آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل, جہاں سے یہ بائبل ہمیں ملا ہے اور جہاں سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے, جہاں مصلوب ہوئے, آسمان پہ چڑھ گئے, اسی جگہ پہ وہ واپس آنے والے ہیں. تو اس جگہ کو خاص طور پہ جو کمنگ بیک ٹو اسرائیل, جو خدا نے اپنی جگہ کہا ہے, اپنی زمین کہا ہے. لیکن یہ جو نبوت کی بات کی ہم نے یسایہ نبی کا, یہ اسی پہ اشارہ کرتی ہے, کیونکہ جس وقت ڈمسکس کو ہم جو دمشق کہتے ہیں, یہ سب سے پرانی, جیسے ہم نے بتایا کہ مطلب کبھی بھی یہ ہلاک نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں اس کو کوئی نقصان ہوا. جب سے یہ بنی ہے, یہ بسا ہے شہر, اس کو کوئی نقصان نہیں ملا. لیکن اب جو ہے بہت سارے جو کہہ رہے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جو دنیا کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس جگہ پہ وہ بسر کرتے ہیں, وہاں پلانز کرتے ہیں, بہت بڑے نام ہیں ان کے. مطلب جیسے پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا, پروگرام میں بتایا تھا, تو ہم بڑی ایزلی, بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہاں کے جو کام ہو رہا ہے, جو وہاں کہتے ہیں کہ وہ جو کھچڑی وہاں پک رہی ہے, پوری دنیا میں اس کی سپلیش پڑ رہی ہے. جب کوکنگ کرتے ہیں نا تو عورتوں کو پتہ ہے, جب سٹر کرتے ہیں تو سپلیش پڑتی ہے نا, اسی طرح سے جو بہت بڑے بڑے ٹیررسٹ گروپس ہیں, ان کا جہاں وہ ہوم ٹاؤن ہے, وہاں بہت سی ایسی ان کی جو پلانز ہوتی ہیں پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہیں. لیکن اس پلان کا مقصد کیا ہے اور آخر اس کا انجام کیا ہوگا, یہ ہم اگلے آنے والے وقت میں دیکھیں گے. کیونکہ ہم اپنی طرف سے نہیں, نہ سرفراز اپنی طرف سے, نہ میں اپنی طرف سے, یہ مقدس کلام کی طرف سے جو ہے, جو بائبل میں لکھا دیا ہے خدا نے, جو بنانے والا ہے ہمارا کریٹر ہے, اس کی جو نبوت ہیں, پروفیسیز ہیں, یہ جو پروفیسی ہے, یہ مطلب ابھی کوئی کل پرسوں نہیں ہوئی. یہ یسایہ نبی, آپ کو پتہ ہے ایزایہ جو بہت گریٹ پروفٹ تھا, بڑا خدا کا مانا ہوا خادم تھا, جس کے ذریعے یسوع کے پیدائش کی بھی جو تھی جی بھوکوانی, جنہوں کہتے اسی کہ نبوت ہوئی کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, جس کا نام, جس کے کاندھے پہ سلطنت, مطلب پوری جو دنیا کہہ لیں کہ اس کے کاندھے پہ ہوگی, ساری جگہ پہ وہ حکومت کرے گا. تو یسوع کی بھی جو ہے نبوت یسایہ نبی کے تھرو ہوئی, تو اس لیے یہ بھی جو نبوت ہے it could be fulfilled very soon. So جیسے آپ نیوز دیکھتے ہیں, اگر جب ذکر آتا ہے ایجپٹ کا آتا ہے یا نیبرنگ کنٹریز کا آتا ہے, تو ڈمسکس is the very first one جس کا possibility ہے کہ very soon this prophecy according to Isaiah 17:1 could be fulfilled. سرفراز along with you, جیسے ہمارے عزیزوں نے
لاسٹ ویک بھی پروگرام کو دیکھا اور یہ ہم گھر میں بیٹھ کے جب بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت انٹریگ ہوتے ہیں, بہت ڈر بھی آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ خوشی سے جو ہے دل جھوم بھی جاتا ہے, کیونکہ ہمارا بنانے والا, ہماری روح کو پیار کرنے والا, بچانے والا بہت جلد آنے والا ہے. جب یہ سارے نشان ہوں گے اکارڈنگ ٹو میتھیو 24 لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جانو کہ مسیحا دروازے پر آ چکا ہے. بٹ آف کورس there is so much more that's going to happen before these wars take place, ہے نا سرفراز؟ تو میں چاہوں گی کہ اگر if you want Psalm 83 جو 3000 year old ancient Hebrew prophecy جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور بہت ساری باتیں بتا چکے ہیں, لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے جو ملک ہیں جس کو جو اس جو Psalm 83 وار میں انوالو ہوں گے, جیسے ہم نے میپ پہ بھی لاسٹ ٹائم دیکھا تھا. لیکن can I just take you back a bit, Sarfraz, while you get the scriptures ready? It's all about this one particular piece of land. If you could have the map up on the screen. اور یا اینشنٹ جو جروسلم تھا اس کی اگر تصویر لگا دے تو ہمیں بہتر جو تصویر ملے گی. اوکے, ناٹ دس ون پلیز, جو پرانا جو پہلے تھا نہیں, وہ والز بنی ہوئی ہیں اور بیچ میں جو ہے جروسلم ہے, اس پہ جو ساری پوری دنیا میں جو پریشانی ہو رہی ہے, سب کو ہو رہی ہے, وہ صرف اس لینڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے. بائبل مقدس میں بتاتا ہے, جو آصف سفراز بتائیں گے کہ وہ بہت اچھا سنگر تھا, ورشپ لیڈر تھا, اور اس کا آپ ریفرنس بھی پڑھیں گے, ہے نا, تو پڑھ کے سنائیں گے. تو وہ جو تھا, جو ہیکل ہے, یہ جو مندر ہے, اس میں وہ ورشپ کرتا تھا along with ڈیوڈ, کنگ ڈیوڈ, داؤد نبی کے ساتھ وہ ورشپ کرتا تھا. So we're going to keep that on the screen for a minute. پہلے آصف کو لے لیں گے جی, چونکہ یہیں سے یہ ہمارے پاس فرسٹ سینچری کا جروسلم ہے, کہ مطلب جو بنایا اس کا میپ ہے, اس کو رہنے دیتے ہیں. ہاں, یہ جو شہر تھا اور یہ ہیکل تھا, جہاں مطلب آف کورس ماڈرن ڈے جو اب ہے وہ ہمارے پیچھے تصویر ہے. لیکن تھوڑی سی ہسٹری ہمارے عزیزوں کو جان, کیونکہ پیپل آر ہنگری اینڈ دے آر لیک آف نالج. خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر آپ کے پاس نالج نہیں تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. بہت اچھی بات isn't it? According to the book of Jeremiah. اگر ہم رستہ نہ دکھائیں, اور بائبل ہمیں رستہ دکھاتی ہے, کیونکہ میں ایک ضرور آیت پڑھوں گا کہ ہمارے پاس اگر ہم چلیں 2 پطرس دوسرا خط اور اس کی پہلی آیت سے 19 آیت تک, ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا, اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا عزیزوں اس پر غور کرنے کا ضرور موقع ملا ہے اور ملنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس بائبل مقدس آپ کے ہاتھوں میں, آپ کے گھروں میں ہے. آپ نے اب بھی کئی لوگوں نے کھولی ہوگی اور اپنا جو نوٹ بک رکھی ہوگی. آصف سے ہم نے شروع کیا, آصف جو سیکنڈ کرونیکل, اور اس کا جو 5 باب ہے اور اس کی 12 آیت, 5 باب اس کی 12 آیت. ٹھیک ہے, آپ انگلش میں پڑھ دیں پہلے. سوری, سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر, میں اس کی تفصیل پڑھنا چاہتا ہوں. سوری, سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 5. اوکے 5, ٹھیک, 5 اس کی 12 ورس. جی بالکل. وہ میں اس کی تھوڑی سی, آصف کون تھا؟ جہرسون کے خاندان ایک کا ایک لاوی, جسے داؤد اور سلیمان بادشاہ نے خدا کی حمد کرنے کی خدمت پر مامور کر رکھا تھا. یہ ہمیں پڑھتا ہے پہلی تواریخ سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 5 فرسٹ میں بھی ہے, فرسٹ کرونیکل ورس چیپٹر 16 اور ورس 5, اور سیکنڈ کرونیکل چیپٹر 5 ورس 12. کیا رکھا تھا؟ اس کو حمد کرنے پر مامور کیا. وہ حمد گانے میں رہنمائی کرتا اور خدا کے صندوق کے سامنے جھانج بجاتا تھا. Okay, if you look at that picture again, there we are. یہ جو ٹیمپل تھا, ہیکل تھا, اس میں وہ کرتا تھا نا, پرستش کرتا تھا. تو لکھا, and the Levites who were the singers, all of those, Asaph and Heman and Jeduthun with their sons and their brethren stood at the east end of the altar, clothed in white linen, having cymbals, stringed instruments and harps, and with them 120 priests sounding the trumpets. So دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہیکل میں جو تھا, آصف جو تھا کر رہا تھا, ورشپ کرتا تھا داؤد کے زمانے. اور اس وقت یہ جو ملک تھا, جیسے کہہ لیں یہ جروسلم جو تھا, وہ اسرائیل تھا, بہت ہی پیسفل تھا, بہت ہی بحال تھا. کوئی ان کو مطلب کوئی اٹیک نہیں ہو رہا تھا, بڑے دشمن کی مدد سے بچے ہوئے تھے اور سیف تھے. اس وقت 3000 سال پہلے آصف کو کیا نظر آیا, جو مطلب ورشپ سنگر کو, ورشپ لیڈر کو کیا نظر آیا؟ کہتے وہ نبی بھی تھا سرفراز, وہ کہتے وہ نبی تھا, he was like a prophet. اور اس کو کیا آیا کہ اس کے اندر اتنی پیڑا اس کے اندر ہوئی, اتنا درد اسے ہوا کہ اسے آخری وقت, آخری زمانے کی جو تصویر خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے, ہولی اسپرٹ کے وسیلہ سے دکھائی. تو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا, اور خاص طور پہ ہماری نظر جو ایمفسس ہے ان ورسز پہ جاتا ہے جو Psalm 83
83 की वर्सेस हैं जिनमें जो उन मुल्कों का जिक्र है. नाउ वी कैन गो बैक टू द कंट्रीज, क्योंकि उस वक्त जो थे एंशंट उनके जो नाम थे, पुराने नाम थे, वो आसिफ जो है इस साम 83 ज़बूर 83 में जो है बयान करता है. सरफराज हमारी मदद करेंगे, हमारे सामने मैप भी है. उस वक्त उसने उन नामों को लिखा जिन कबीलों से या जिन लोगों से वो वाकिफ था, ठीक है ना, उसी के जो नस्लें थी वहाँ उनके अकॉर्डिंगली जी बिल्कुल उन्होंने नाम दिया. और तो वो हम 83 ज़बूर पढ़े नहीं, इसकी जो वही पढ़ते हैं, वी विल रीड फ्रॉम बिकॉज वी रेड, अब हम टाइम बचाने की वजह से है ना, तो 5 ऑनवर्ड्स ले लेते हैं. हाँ जी, 5 से लेते हैं. ज़बूर 83 यानी साम 83 इसकी 5 से चौथी से लेता हूँ. उन्होंने कहा आओ हम इनको काट डालें कि इनकी कौम ही न रहे और इसराइल के नाम का फिर जिक्र ना हो, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है. वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहले खैमा और इस्माइली, मुआब और हाजरी, जबल और अमून और अमालिक, फ़लस्तीन और सूर के बाशिंदे. असूर भी इनसे मिला हुआ है, उन्होंने बनी लूत की कुमक की है. तू उनसे ऐसा कि जैसा मदियान से और जैसा वादी कैसून में सिसरा और याबीन से किया था. ओके, लेट्स वेयर आर वी नाउ? ये मैं 9 आयत से पढ़ नहीं, अब 6 पे रुक जाएं. 6 पे रुक जाते हैं. ठीक है, यानी अदूम से लेते हैं. ओके, पहली छठी आयत में अदूम के अहले खैमा और इस्माइली, टेंस ऑफ ईडम. ठीक है, इसको पहले ले ले. इसका बता दे कि ये लोग कौन है. जो ईडम अब है, मैप पे हम देख सकते हैं, जो मॉडर्न, ये तो पुराने नाम है, मॉडर्न वाला दिखा दे प्लीज. ईडम जो है वो कौन सी जगह है? कम वी जस्ट लुक एट द अदर वन जिस पे कलर दिए हुए हैं सब हमारे, ये देख सकते हैं ईडम इस पे लिखा हुआ है. वी हैव हेगराइट, मोआब, ईडम. लेकिन दूसरे मैप पे हम देख सकते हैं जो उनके मॉडर्न नाम है. हाँ जी, ईडम, देयर इट इज. टेंस ऑफ ईडम इज फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन और साउथ जॉर्डन. ये 2 कंट्रीज से कंबाइन है, क्योंकि इट्स ये इलाका था, ये इलाका था इस कौम का, ये इलाका जो अब इस जगह पे पैलेस्टाइन और जॉर्डन में बसे हुए लोग हैं. जी आप पढ़ दें प्लीज कि क्या थी इनकी बैकग्राउंड, कौन थे और कहाँ से आए थे. फैम ये बहुत ही बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि एंशंट नाम जो है उन्हें हम मॉडर्न जो इक्विवेलेंट हैं उनके नाम वो बताना जरूरी है, उन्हें कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि पता चल जाए कि क्या लिखा था. ये अदूम से लेते हैं कि अदूमी जो ईडोम लिखा है, ईडोम, यस, वो मुल्क और वो लोग इसौ की औलाद थे. ठीक है, यानी जेकब का जो बड़ा भाई था, ट्विन ब्रदर थे ना, ट्विन ब्रदर थे, इसौ की औलाद थे. ये नाम इसौ का इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो जंगल से थका हुआ आया तो उसने अपने भाई याकूब से वो लाल लाल चीज जो वो पका रहा था मांगी, इसलिए उसका जो उर्फ अदूम पड़ गया. निक नेम जो अदूम यानी इसौ का निक नेम अदूम पड़ गया, हो गया. पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 25 उसकी वर्स 30, जेनेसिस 36 और उसकी 1 से 8 तक. इस मुल्क को जहां वो रहते थे अदूमी यानी इसौ रहता था, इस मुल्क को कोहे शाहीर भी पुकारा जाता है, या कोहे शहीर, माउंट शाहीर जो था इस इलाके में वाक़या था, इसलिए कोई शाहीर कहा जाता था, जहां अदूमी जाकर बसे. ये बहरा मुर्दार यानी डेड सी और खलीज उक़बा यानी वो जो मैदान था, दरमियानी इलाका था, और सतह मुर्तफा यानी बिल्कुल सीधा इलाका था, पहाड़ सिर्फ एक था. ये 100 मील लंबा और 40 मील चौड़ा था. इसके पहले बाशिंदे हूरी थे. पहले बाशिंदे कौन थे? हूरी थे कहलाते थे, यानी गार में रहने वाले. पैदाइश की किताब उसका 14 बाब उसकी 6 आयत. जब इसौ अपने भाई से अलग होकर मुल्क के कनान से निकला तो इसके पास बहुत से नौकर चाकर, माल और सबाब और मवेशी थे. वो ऐसी जगह की तलाश में था जहां इन सब के लिए गुंजाइश हो. पैदाइश उसका बाब 36 और 5 में पढ़ सकते हैं. इस जमाना में हूरियों पर उनके रईस हुकूमत करते थे. ठीक है, इसौ ने इन रुसा यानी जो रईस थे, जो इस मुल्क को चलाते थे, अमीर लोग थे जो चंद, उनमें से एक की बेटी से शादी की. उसकी बीवी का नाम ओहलीबामा था जो अन्ना की बेटी थी. ठीक है, गालबन वक्त गुजरने पर हूरी कौम खत्म हो गई और जो आजकल अदूम की सल्तनत 13वीं सदी कबल मसीह यसु मसीह से 1300 साल 4 सदियों के दौरान अलग अलग जो लोग थे, अमीर लोग थे,
رئیس لوگ تھے حکومت بادشاہت میں تبدیل ہوگی. اسرائیل کی بادشاہت کے قیام سے پہلے ادومیوں کے 8 بادشاہ حکومت کر سکے. تو یہ ادوم جو تھا عیساؤ کا دوسرا نام ہے, اور یہ ٹوٹلی جو تھے باقی جو جیکب کی جو اولاد تھی ان کے بالکل مختلف, یعنی ان کے مخالف تھے. اوکے, ایک اور بات ہے کہ ٹینٹس آف ایڈم جب کہا جاتا ہے, ٹینٹ ہوتا ہے تمبو ہی ہوتا ہے نا, تو یہ ببلیکلی ایکچولی یہ ایک پاپولیشن جو کہہ لیں کہ جب ایک ریفیوج میں ہو یا اسمبل ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ان کو دیا گیا ہے نام. تو آج مطلب اس ماڈرن ایرا میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو مکس ہیں, یہ ایگزیکٹلی وہ ایڈم کے مطلب لوگ نہیں ہیں, اسی قبیلے کے نہیں ہیں, اس میں مکس ہیں جس میں لیبنیز بھی ہیں, عربز بھی ہیں, پرشینز بھی ہیں, سیرینز بھی ہیں, ایجپشنز ایکسیٹرا, اس طرح کے جو ہیں لوگ مکس میں ہیں. اب پہلے تھے, ٹھیک ہے نا, کافی ساری یعنی مختلف قومیں مکسر اور بھی آ گئی تھی باہر سے جو ادومیوں کے ساتھ مل کر, یعنی جو عیساؤ کی اولاد تھی اور عیساؤ کی اولاد اس کے ساتھ لوگ تھے, وہ اس جگہ جو کوہ شعیر کا پہاڑ تھا اس کے چاروں طرف پھیل گئے, اور تقریباً 100 میل اور 40 میل لمبا علاقہ ان کے پاس تھا, اور اس کے اوپر ان کے کافی جو پہلے ہوری لوگ تھے وہ حکومت کرتے تھے. 4 رئیس لوگ ان کے جیسے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہوتے وہ حکومت کرتے تھے. جب عیساؤ یہاں آئے تو انہوں نے ان کو یہ ان سے جگہ لے لی, یعنی یعقوب کا بھائی جو عیساؤ تھے, اور تو اس لیے یہ حکومت. اور اچھا, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مطلب یہ جو ابراہیمک جو کووننٹ کے تھرو یا جس طرح سے بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو, کہ ان کا حق بنتا ہے اس زمین پہ, اس جگہ پہ, جس کے لیے یہ پوری بات چیت ہو رہی ہے. سام 83 میں جو نبوت ہے کہ اس بات کو فلفل کرتے ہیں, کیونکہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں جو پیلسٹائن ہے اسی کے لیے لڑ رہا ہے کہ انہیں آزاد کیا جائے, اور ان کو جروسلم جو ہے اس کا کیپٹل ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری پولیٹیکلی جو مطلب باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم اس بات پہ مطلب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ساری جو ہلچل پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے, خاص طور پہ وار آن ٹیرر جو ہے ساری دنیا میں ہر ایک پولیٹیشین کا یہ مین فوکس ہے, مین بات ہے. ہم ڈرتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں ایئرپورٹ پہ جاتے اپنے جوتے تک اتارنے پڑتے ہیں. کیا بات ہے کہ اتنی سہم گئی ہے دنیا کے, اتنی دہشت پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. دیکھیں گے کہ اس کا کیا مقصد ہے. تو یہ ہے کہ ابھی جیسے دیکھا سفراز نے بتایا کہ جو اس جگہ پہ رہنے والے لوگ ہیں, یہ جو ادومی کہلائے, تو یہ کہاں سے, عیسو کے خاندان سے تھے, یہ آ کر یہاں بس گئے. ٹھیک ہے جی سفراز. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ موسیٰ نبی کے زمانے میں ادوم پر ایک بادشاہ حکمران تھا, جس نے بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے گزرنے کی, جب وہ مصر سے نکل کر آئے تو انہوں نے کنعان کی طرف جانا تھا, لیکن بیچ میں ادومیوں کا ذکر ہے, ان کا علاقہ آ جاتا ہے, تو خدا نے ان کو منع کیا کہ ان کو کچھ نہ کہنا, چونکہ یہ بھی عیساؤ یعنی یہ اسحاق کی اولاد میں سے ہیں, تو ان کو آپ تنگ نہ کرنا, مطلب کہ ان کو اگر نہیں جاتے تو انہوں نے بیچ میں سے گزرنے کا راستہ نہ دے. اسرائیل کو اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت نہیں دی. یہ نمبرز ہے, گنتی کی کتاب 20 باب اس کا 14 اور 21 ہے. تو سول بادشاہ ادومیوں سے لڑا پھر. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ جو پروفیسی ہے یہ 83 میں فلفل ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. آگے جو دیکھتے ہیں اشمائیلائٹس کون تھے, میپ پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون تھے. جو نیکسٹ گروپ کی ہم بات کریں گے ان کا بھی اس مطلب لسٹ میں شامل کریں گے. اگر آپ فیملیئر ہو سٹوری کے ساتھ, جو ابراہیم سارہ کی جو ہم نے جینیسس کی پیدائش کی کتاب سے پچھلے ہفتے آپ کو پڑھ کر سنائی, لیکن میں چاہوں گی کہ سفراز پھر سے تھوڑا سا اس پہ غور کریں, کیونکہ we didn't have much time there. We are Ishmaelites سعودی عربیہ, جو سعودی عربیہ میں بسے ہوئے لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے, اور وہ عرب کہہ لیں, عربوں کی بات ہے جی. no, this is actually سعودی عربیہ, اب کنٹری ہے, اب وہ سعودیہ کہلاتا ہے, سعود خاندان سے ان کا جو نام, لیکن یہ جو پہلے کا جو نام ہے عرب کا علاقہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ ہے کہ اس میں سٹوری میں ہم پڑھتے ہیں کہ جینیسس 21 چیپٹر اور اس کی 14 سے 21 تک جو ہے یہ جو ہے اشمائیل کے ڈیسینڈنٹس ہیں, اشمائیل کی آگے چلنے والی جو اولاد سے آگے جنریشنز ہیں, ان ڈیسینڈنٹس ہیں, ان کا ذکر ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو ملک ہے سعودی عربیہ سے کے نام سے جانا جاتا ہے, لیکن اس وقت سے کیونکہ اشمائیل کے ڈیسینڈنٹ سے یہ آباد ہوا تھا, تو مڈل ایسٹ کا جو ہاں جی بالکل 21:14 to 21 بالکل صحیح کہا کہ آج ہم اسے عربز کہہ سکتے ہیں انسٹیڈ آف اشمائیلائٹس. ٹھیک ہے, تو یہ ہم 21 باب اور اس کی 14 سے 21 تک. 14 سے تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی
اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے، یعنی اسماعیل کو، وہ لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلے گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگے، یعنی وہاں کوئی بھی نہ تھا اور رستہ نہیں ملتا تھا، اس لیے ان کو وہ وہاں پھرنے لگے۔ اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر، یعنی تھوڑے سے فاصلے پر ہی بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، ٹھیک ہے، اور فاران کے بیابان میں رہتا تھا۔ اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جو پتہ چل گیا کہ اب جو عربز ہیں وہ کہاں سے آئے اور کیسے مطلب ان کے ڈیسینڈنٹس یہاں اشماعیل کے جو تھے وہاں سیٹل ہوئے۔ آگے ہم چلیں گے موابیٹس اینڈ دی ایمونائٹس، اس کو دیکھ سکتے ہیں جی۔ مواب جو ہے پیلسٹینینس اینڈ آلسو پیلسٹائن اینڈ آلسو یہاں رہتے پیلسٹینینس کہہ رہے ہیں، اور سینٹرل جورڈن، اچھا جورڈن کا جو علاقہ ہے، اور جورڈن کی کیپٹل جو ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ isn't it؟ امان از اٹ؟ ہاں جی، امان جو اس کی کیپٹل ہے، اوکے۔ تو یہ جو نیکسٹ گروپ ہے موبائٹس، اور یہ ایمان کے ساتھ دونوں کو جو ہے ایک جگہ نام دیا گیا ہے۔ یہ گروپ ہے، یہ کون ہے؟ لوط کے 2 بیٹوں میں سے۔ جی، آپ اس کا حوالہ بہن بھائیوں کو بتا دیں۔ جی، اس میں ہم دیکھ سکتے جینیسس 19، پیدائش کی کتاب 19:30 سے 38 from 30 to 38۔ ہاں جی، I think it's a good time for us to study the word of God because it's about time۔ اور اگر ہمارے پاس بائبل نہیں ہے تو ضرور آپ لیں۔ You don't have to be Christian in order to study this۔ یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، یہ ہسٹری ہے، اور کسی کو بھی اس میں دلچسپی ہو سکتی ہے، نیسیسری یہ نہیں کہ آپ کرسچن ہی ہو تو اسے پڑھیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ لوط کے جو 2 بیٹے تھے، مواب اور بن امیم اور ایمون۔ جینیسس 19 آپ نکال رہے ہیں نا؟ ہاں جی، میں پڑھتا ہوں۔ 19:30 سے 38۔ جینیسس 19 باب۔ ہاں، جو مواب کو جو دی گئی تھی جگہ وہ تھی سینٹرل جورڈن دیا گیا تھا، اور یہ جو امان تھا وہ نودن جورڈن میں جا کر رہا۔ اچھا، تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے اینشنٹ نام جو اس کا جو پرانا نام ہے اینسیسٹرز کا نام امان، وہی جورڈن کی کیپٹل کا نام ہے۔ جی آپ پڑھ دیں 19 جینیسس 19 صفحہ 19 اس کی ورس 30 سے 38، 8 آیات۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، موابیوں اور امونیوں کا آغاز کیسے ہوا؟ لوط سگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اس کی دونوں بیٹیوں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے سگر میں بسرے ڈر لگا، اور اس کی دونوں بیٹیاں غار میں رہنے لگی۔ تو ان کی اولاد ہے کہ یہ ہے کہ وہی موابیوں کا باپ، یہ جو بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام مواب رکھا، وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہے، اس کا نام بن امی رکھا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ دونوں ہی قومیں بن امی اور دوسری نمبر ہے جس کو امون بنی امون کہتے ہیں، اور ایک ہے مواب، ٹھیک ہے، جو موابیوں کا باپ کہلایا۔ That's right, yes. The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day. And the younger she also bore a son and called his name Ben-amim. He is the father of the people of the Ammon to this day. So آج تک جو ہے امان جو ہے جورڈن ہے، نودن جورڈن جو ہے، وہاں جو لوگ ہیں وہ جو تھے اس یہ آپ نے جو واقعہ پڑھا ہے اس میں سے ہے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ لوط کے جو آپ کو یاد ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کو آواز دی تب وہ ابرم تھا اور اسے نکال کر لایا، جب اسے کہا کہ میں تجھے ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا جہاں شہد اور دودھ کی ندیاں بہیں گی، میں جو تجھے فور فادر سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گا۔ تو جب ابراہیم گھر سے نکلنے لگا تو اس نے اپنے سب کچھ مطلب لے لیے، پوزیشنز لے لی، اور ساتھ ساتھ اپنے بھانجے لوط کو بھی لے لیا۔ تو یہ لوط کے جو بیٹے تھے ان میں سے جو 2 جیسے پڑھا ہے ہم نے جو ان کے آگے اولاد ہوئی
تو اس کے یہ جو ہے لوگ آ کے بسے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہی پرانا نام امان رکھا جورڈن کا جو آج بھی ہے. اور پیم اس کو میں تھوڑا سا اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈیڈ سی ہے یہ بھی جو موابی تھے, مواب کی اولاد جو تھی, مواب پہلا بیٹا جو بڑا تھا اس کی قوم کہلائی. انہوں نے سب سے پہلے آر جو چھوٹا سا گاؤں ہوگا, آر میں جو بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے جنوبی علاقے کے مشرق میں اور میدان کے تباہ شدہ شہروں کے نزدیک ہے قیام کیا. اور اس طرح روت بھی جو تھی وہ موابی تھی ہے نا. بالکل. نعومی جب کال پڑ گیا تھا تو وہ مواب کے علاقے میں چلی گئی تھی, اور وہاں نعومی اور اس کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہوگی, اس کے بیٹوں کی بھی ڈیتھ ہوگی. تو جب واپس آتی ہے she comes back to Bethlehem جہاں لارڈ جیسس کی پیدائش ہوئی, تو وہ جو تھی اسی جگہ پہ آ کر انہوں نے بسر کیا, تو وہ بھی موابی تھی. Now it's a good connection to remember. پھر وہی ایک اور بات ہے, جیسے خداوند نے منع کیا تھا کہ ان کو ادومیوں کو چونکہ عیساؤ کی اولاد سے, تو ایسے ہی بنی اسرائیل ملک موعود یعنی کنعان کی طرف مصر سے نکل آئے. جناب خداوند کے نبی موسیٰ ان کے آگے آگے, تو اس علاقے کے پاس سے گزرے تو خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ انہیں نہ چھیڑے. لیکن جب بنی اسرائیل اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے مواب کے میدان میں ڈیرے ڈالے, تو موابی بادشاہ بلق نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ ان سے لڑ نہیں سکتا, ان پر لعنت کرنے کے لیے بلعام کو اجرت پر بلایا. تو یہ اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے موابیوں نے بلعام کو, جو بیلم وہ شخص تھا, جادوگر تھا, ان پر لعنت کرنے کے لیے بلایا. تو بلعام دل سے تو ان کی بات ماننا چاہتا تھا, لیکن اس گناہ پر اس کی گدی نے اسے تنبیہ کی. تو یہ ہم دیکھ سکتے کہ اب 3 قوموں کو ہم نے عزیز بہنوں بھائیوں لیا ہے, ادومی اور موابی, اور ہم پھر اب چلتے امونی. امونی پر. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ لوط کی اولاد میں سے تھے. تو پہلی جو تھی وہ عیساؤ کی اولاد جو ابراہیم کا بھانجا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں امونی. بھتیجا تھا آئی تھنک. ہاں جی وہ تو بھتیجے تھے, لوط تھے ابراہیم کے. ہاں, کیونکہ مجھے کئی بار تھوڑا سا ہو جاتا نا بھانجا بھانجی, مطلب وہ باپ کی طرف سے, مطلب بھائی کی طرف سے یا بہن کی طرف سے. تو یہ جو عزیزو پھر غور کریں, جو یہ ملک ہم بتا رہے ہیں اور یہ جو قومیں بتا رہے ہیں, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 3000 سال پہلے جو ایک زبور لکھا گیا آصف کے ذریعے سے, جو خدا کا بہت بڑا خادم اور یعنی خدا کی پرستش کرنے والا ہیکل میں, اور وہ داؤد کے زمانے میں اور سلیمان بادشاہ کے زمانے میں ہیکل میں پرستش کیا کرتا تھا. اور یقین جانیے پرستش کرنے والوں کو خدا نے بڑی عزت دی ہے, اور وہ نبی بھی ہوتے تھے جب وہ ورشپ میں چلے جاتے تھے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ورشپ پر جو ہوتے ہیں کلیسیا کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں, تو خدا کے الہام جو ہے لوگوں پر اترتے ہیں, تو نبوتیں ہوتی ہیں. تو اس سے آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے خوشی سے کھا پی رہے ہیں, اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, لیکن بہت سارے دنیا کا حصہ ہے جو اس وقت جو ہے رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے. ہمیں ریسنٹلی ہم دیکھ لیں جو واقعہ ہو رہے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے, جو لوگوں کی زندگیاں, بے گناہ لوگ جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن اور بیک گراؤنڈ, جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے, کیا راز ہے؟ اور کئی بار بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بھی خدا ایسے کیوں ہونے دے رہا ہے. پہلے خدا کی جو مرضی, جو پلان ہے, جو اس نے لے آؤٹ کیا ہے, پہلے اسے انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر ہم اس پہ جو ہے خدا پہ جو ہے کہتے ہیں کہ تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو جی خدا ان کیسا ہے, ہنستا ہے, یہاں دنیا برباد ہو رہی ہے. لیکن دنیا خود سیلف انفلکٹڈ, اپنے اوپر خود یہ سارا کچھ لے کے آئی ہوئی ہے. تو اس لیے پہلے دیکھنا ہے کہ آخر یہ جال کیسے بچھایا ہے, کیسے کس طرح سے خدا نے کیا بلیسنگ دی تھی, اور بلیسنگ کو کرس اور لعنت میں کیسے انسان نے بدل دیا ہے. سو دیٹس وائی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بیک گراؤنڈ, دا ہسٹری آف واٹس ہیپننگ اراؤنڈ اس, کیونکہ اس کے لیے کوئک سولوشن نہیں ہے کہ ہم نیوز دیکھ لیں, بڑے خوش ہو جائیں بھی فلانے پرائم منسٹر نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یہ ملک سے اٹھ کے UN یہ فیصلہ دے رہا ہے. لیکن ہم ایز بائبل بلیورز جو ہیں, ہمیں جو ہمارا جو فل ہوم ورک ہمیں کرنا چاہیے, اور شکر ہے خدا کا ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے جو کیا ہے, اور یہ کس طرح سے وہ فلفل نبوتیں ہونے والی ہیں. ہمارے سامنے بھی یہ باتیں جو آلریڈی 3000 سال پہلے کہی گئی ہیں, وہ کیسے ہمارے سامنے اس دور میں پوری ہو رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں, بہت جلد ہو جائے. سفرز لیٹس موو آن ٹو ایمونائٹ. امونی ہم لیتے ہیں, یعنی ادومی. پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرے تھے جو پیدائش, دوسرے جو اب بنی امون کی طرف چلتے, جو چھوٹا بیٹا تھا لوط کا. اور یہاں دیکھتے کہ امونی اور موابی ایک ہی نسل سے تعلق رہتے, یعنی لوط کے اولاد تھے. ٹھیک ہے,
پیدائش کی کتاب جینیسس ورس چیپٹر 19 ورس 38. اور بائبل میں اکثر متحد ہو کر کام کرتے نظر آتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ دونوں بھائی تھے چونکہ نسلاً وہ اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے, اس لیے پرانے عہد نامہ میں اکثر انہیں بنی امی یعنی میرے لوگوں کے بیٹے, میرے لوگوں کے, جیسا کہ ابراہم کے وہ لوط جو بھتیجے تھے, ظاہری بات ہے کہ پوری وہ ان کے جو خاندان تھا وہ خدا کو پیار کرنے والے, خدا ان سے پیار کرتا, اور ابراہم کی وجہ سے لوط کو بھی برکت ملی تھی, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے میرے لوگوں کے بیٹے کہا گیا. کنعان کی طرف سفر کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے خدا نے کہا تھا کہ وہ امونیوں سے جنگ نہ کریں. سو تیسری بار خدا نے کہا, نہ ادومیہ سے, نہ دوسری ہم نے پڑھا تھا پیدائش کی زبور کی کتاب میں چلتے ہیں, سام 83 میں چلتے ہیں پھر سے. کون سی ورس؟ جو they have helped the children of Lot. اچھا یہ you're looking at 7. ہاں جی بالکل, 83 زبور 83 زبور میں چلتے ہیں پھر سے, اور ہم پتہ لگ جائے گا کہ تیسری بات ہے کہ بنی موآبی, پہلے ادومی پھر موآب, نہیں پہلے ادوم اور پھر اسماعیلی, پھر ہم نے دیکھا کہ موآب کے ساتھ امونی بھی ساتھ ہی ان کا ذکر ہے چونکہ امون کے موابی اور دونوں بیٹے تھے, ٹھیک ہے. چلو یہ ہو گیا ابھی ہیگرائٹس, ہیگرین بھی کہتے ہیں, ہیگرائٹ بھی کہتے ہیں, اور ان کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون تھے لوگ. سرفراز آپ بھی اب اردو میں بتا دیں, اور میں نے تو پچھلے ہفتے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ تھے جو ہاجرہ, جس کی جو اس کی میڈ تھی, ایجپشن میڈ تھی, نوکر تھی سارا کی. تو جب سارا کو اولاد نہیں ہوئی تو اس نے کہا ابراہیم سے کہ تو جو میری نوکری ہے, نوکر ہے, میری سرونٹ ہے, اس سے اولاد پیدا کر. تو ابراہیم مان گئے. تو اس سے جو تھا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اشماعیل رکھا گیا, جو ابراہیم کا پہلا پلوٹا کہلایا. اور پھر اس کے بعد جو وعدے کا بیٹا ہے وہ آئزک, بعد میں اسحاق پیدا ہوا. بٹ اینی ہاؤ وی اسٹاپ ہیئر, مطلب تھوڑی سی ریفرنس آپ کو بتاتے کہ یہ کون تھی. تو شی واز ایجپشن جو مطلب اس لینڈ سے اوریجنیٹ کرتی تھی, وہاں سے آئی تھی ایجپٹ سے. لیکن اس کو کیونکہ اس وقت جب یہ زبور لکھا گیا 3000 سال پہلے, تو اس وقت جب آصف تھا, ان جو جیسے لوگ جس قبیلے سے جس جگہ سے ہوتے تھے اسی سے ہی ان کو وہ ریفرنس دے کے جو ہے بتا رہا ہے کہ آخری وقت میں کیسا ہوگا. اور اس کیونکہ یہ اینشنٹ نام ہے اس لیے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. اب جو ماڈرن ڈے ایجپٹ ہے, ابھی یہ جو ملک ہے یہ ایجپٹ ہے, اور اس کا پورا اگر واقعہ آپ پڑھنا چاہیں تو یو گو انٹو دی بک آف جینیسس, اس میں پورا آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم کہاں سے اٹھا, کہاں گیا, اور کیسے کیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی, اور کس طرح سارا اور ہاجرہ نے بہت ایک امپورٹنٹ رول ان کی زندگی میں مطلب وہ پورا کیا کہ خدا نے کہا میرا وعدہ اشماعیل کے ساتھ نہیں ہے, میرا وعدہ ہے آئزک کے ساتھ ہے. تو اس لیے جب قربانی بھی ہوئی ماؤنٹ مورائے پہ, پہاڑ پہ جب قربانی ہوئی تو آئزک کی جو قربانی تھی ابراہیم لے کر گئے. اور بہت پیارے, کئی بار ہم اس بات کو کر چکے ہیں. تو بٹ لیکن ایٹ دس مومنٹ ریفرنس ہم یہی لے سکتے ہیں کہ جو ہیگرین تھی, ہاجرہ تھی, جو ایجپشن میڈ تھی, کیونکہ جب لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ بہت ساری ایسی میڈس جاتے تھے. وہ مطلب کہ غلام بھی ان کے اپنے وہ کام کرنے والے تھے جو ان کے خریدے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کو مطلب غلام بھی کہتے تھے, اور وہ ان کے اپنے مطلب کہ ان کے ذاتی نوکر ہوتے تھے. تو وہ جہاں بھی وہ ساتھ جاتی تھی جب وہ شادی ہوئی سارا کی, تو وہ ان کے ساتھ ہی آئی. جو بہت آج کل آپ نیوز میں دیکھ بھی رہے ہیں ایجپٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو جس طرح سے مطلب پریزیڈنٹس کا, جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, جو مطلب ڈکٹیٹرز کی طرح بڑے سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا جو ہے کبھی وہ اتریں گے اپنی سیٹ سے. لیکن ہمارے سامنے دیکھا کہ ایجپٹ کا ابھی تک جو ہے مطلب سیٹل نہیں ہو پا رہے. سو یو کین سی کہ یہ جو تھے لوگ, یہ ہاجرہ کے قبیلے, قبیلہ بالکل ہم نے. اب میں نے ہاجرہ اور ہاجری جو آپ نے اس نیشن کا جو نام لیا تھا, عزیز بہنوں بھائیو, یہ ایک عرب قبیلہ ہے جس نے سول بادشاہ کے زمانہ میں روبن کے قبیلہ سے لڑائی کی. ہاجری بڑے طاقتور تھے, لہٰذا فتح صرف خدا سے دعا کرنے کی وجہ سے ملی. اب فرسٹ کرونیکل چیپٹر 5 ورس 19-20 پڑھیں تو پتہ لگے ہاجری جو قبیلہ تھا جہاں سے یہ کیا آیت کیا تھی, فرسٹ کرونیکل چیپٹر 5
verse 19-20 آپ پڑھ دیں تو بڑا اچھا لگے گا. Okay, it'll take me time because I've got آپ نے اردو میں بتایا ہمارے زیادہ تر تو حاجری اور ہاجرہ, تو ہاجرہ کا تو ہم نے نام بتایا کہ وہ اسماعیل کی والدہ تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ حاجری جو قبیلہ ہے جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا وہ کون تھے, وہ ایک عرب قبیلہ تھا, اور وہ کون تھے, وہ مصر کے علاقے کے. Okay, shall we move on to the next one? وہ ہے گیبل اینڈ ٹائری. ہاں جی, جبل اور امون اور امالیک. ہاں ٹھیک ہے نا, اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے دیز آر ٹو گروپس, کیونکہ ان کے جو ہے ابھی ماڈرن دیکھیں تو ہمیں یہ ملتے ہیں, یہ ماڈرن ڈے کنٹری آف لیبنان ہے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. اوکے, دیر اٹ از ٹائر. اور جو گیبل ہے وہ ہے حزب اللہ. آپ کو پتہ کتنے ایکٹیو ہیں, کتنا کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت ساری مصیبت جو پڑی ہوئی ہیں پورے, خاص طور پہ عرب ورلڈ کو بھی, اور یورپ کا علاقہ ہے, اور ساؤتھ لیبنان ہے, لبنان کے علاقے میں. اور آپ دیکھیں سوریا کا جو یہ سیریا کا علاقہ ہے, اس میں بھی ہے. تو یہ بہت سارے, اور جارڈن میں بھی ہیں. اس کے 4 جو ان کے مطلب کہ کیمپ ہیں, اور وہ علاقے ان کے ہی کہلاتے ہیں, وہ دوسروں کو علاقے یہ جو اس نام سے پکارا جاتا ہے. یہ جو گروپس اتنے مطلب خاص طور پہ حزب اللہ, یہ سب بہت کافی ایکٹیو ہیں. کیمپ کہہ سکتے ہیں, کیمپس کہہ سکتے ہیں. ہاں جی, جو ہے اندر جو مطلب مین جو کہہ لیں کہ جو مصیبت پوری دنیا کو ہلچل پڑی ہوئی ہے, یہ جو گروپس ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, سوری ٹو سے اٹس ناٹ ویری نائس, وی ناٹ سیئنگ اے پلیزنٹ پکچر اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ جو ہے پورے جو ٹیررزم کا جو بہت کچھ ہو رہا ہے, اس میں جو ہے بہت یہ جگہوں کا بہت ہاتھ ہے اس میں. اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یو نو اٹس sad really we are having to go through this for such a time as this, کیونکہ یہ نبوت ہے, یہ پروفیسی ہے. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی کیا کہتا ہے بائبل آپ کا, آپ کہتے ہیں سب سے پرانا ہے, بدلا ہوا نہیں ہے, تو یہ کیسے آپ بتا سکتے ہیں؟ تو آف کورس وی ہیو دا پروف رائٹ, ہمارے سامنے ہے. بھی آپ زبور 83 پڑھ کے دیکھ لیں, کیونکہ یہ دس واز اے مسنگ کہہ لیں کہ یہ ایک مسٹری کی طرح تھی, یا مسنگ پروفیسی کہہ لیں, جس پہ بہت سارے لوگوں نے اب تک غور نہیں کیا تھا. بٹ آف کورس گاڈ گیوز ہز ریویلیشن ٹو ہز پیپل, سمجھاتا ہے خدا اپنے کلام کو, رات کو اٹھا کے بٹھا دیتا ہے, فلانا زبور ہے پڑھو اس کی یہ آئے. تو جیسے پڑھنا آپ شروع کرتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی, ریویلیشن پہ ریویلیشن ملتا جاتا ہے. اور یہ جو آپ جب پڑھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عبید جو تھا, عبید کہتے ہیں, عبید جو تھا پروفٹ تھا, عبدیہ جو تھا, اس میں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ان ملکوں کے لیے کیا کہتا ہے وہ نبی, کہ کیوں یہ ہوگا سب کچھ. اٹس ریئلی ویری ایکسائٹنگ جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارے شاید پاکستانی کہہ لیں یا انڈین کہہ لیں یا جو بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ شاید نئی باتیں ہوں. لیکن جو بائبل پڑھتے ہیں, فار انسٹنس مائی سیلف, آئی ہیو بین اے بلیور 18-19 years, they are not new to me, but to see them fulfilled in our time is new. یہ ایکسائٹنگ بات ہے کہ ہمارے ایرا میں ہمارے بھائی, کچھ بہن بھائی عزیز اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہوں گے, بڑے چنگے طریقے نال سن بھی رہے ہوگے. لیکن بھینو بھائیو, اے جڑی اے ملکاں دی اسی گل کر رہے ہیں, اے اس ٹائم ہن جنگ دے وچ انگیج ہونے والے جنگ دے وچ, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ اے نہ کہ بیک گراؤنڈ بتائیں یہ لوگ کون ہیں. ہن مطلب اسی چلنے ہیں جبل. اوکے, جبل, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جبل جو ہے وہ یہاں لکھا ہے جبل اور امون اور امالیک. پہلے جبل کو لیتے ہیں, امون ہم نے پڑھ لیا ہے, تو وہ ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے بھائی تھے. تو لیکن جبل ہم دیکھتے ہیں کہ جبلی کون لوگ ہیں. یہ جبل ہے جو ہے بحیرہ مردار, یعنی ڈیڈ سی اور اسور, سیریا کا نیچے والا علاقہ کا جو درمیان کا علاقہ ہے. زبور 83 اس کی ورس 6 میں ہمیں پہلے پڑھ دیا ہے. یہ علاقہ جو تھا یہ جبل کا علاقہ, جبالی یعنی جبلی لوگ, یعنی اصل میں اس کو کہتے ہیں پہاڑی علاقہ. جبل ہے عبرانی میں, اس کو جبل بھی, عربی میں بھی جبل کہتے ہیں, پہاڑی علاقہ. یہ جو پہاڑی سلسلہ تھا یہ اسور تک, اور ڈیڈ سی کا جو ہم ڈیڈ سی میں عزیز بہنوں جو اسرائیل گئے ہیں, ڈیڈ سی کے سامنے جب ہم اندر ہوتے ہیں, سامنے پہاڑی ایک سلسلہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ پوری لائن اسور تک جاتی ہے. تو یہ جو علاقہ ہے یہ جبل کا علاقہ کہلاتا ہے, اور اس کو جہاں یہ جو لوگ رہتے تھے وہ جبلی کہلاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم امون کا کر لیا, امی کہلاتے تھے, اور امالیک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, اب اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جینیسس 36:12, اگر آپ پہلے جینیسس, ہاں جی 36 پیدائش کی کتاب, ویری فرسٹ بک آف دا بائبل, سب سے پہلی کتاب جو ہے پیدائش کی, 36 اس کا 12 جو ہے ورس پڑھ سکتے ہیں. اینڈ دین فرسٹ کرونیکلز 1-36 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عملیک جو
कौन थे? ये थे देन अगेन ये भी ग्रैंड सन है, यीशु के ग्रैंड सन है, पोता, जैसे लास्ट टाइम भी हमने कहा था। शक्ति उसकी 36:12। हाँ जी 36:12 पढ़ते हैं। अमलेक was the grandson of ये Esau। बड़ी और तिमना ईसाऊ के बेटे अलीफज की हरम थी और अलीफज से उसके अमालीक पैदा हुआ, यानी ईसाऊ का पोता हुआ। ईसाऊ के बेटे का जो बेटा है अमालीक है। ठीक है, फर्स्ट क्रॉनिकल चलते हैं, उसमें भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। इट्स गुड दैट वी हैव द हिस्ट्री, है ना, हमें पता चलता है कि कहाँ से कौन आया, फिर हमें अच्छी तरह। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 1:36 उसका पहला चैप्टर, क्योंकि क्रॉनिकल्स की 2 किताबें हैं, फर्स्ट और सेकंड है, लेकिन फर्स्ट में उसका चैप्टर 1:36। हाँ जी 36 में हम देख सकते हैं, एंड द सन्स ऑफ एलिफज वर टीमन, ओमर, ज़ेफी, गैटम एंड केनास बाय द टिमना अमलेक। हाँ जी ये बेटा, ये ईसाऊ की नस्ल ही बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। बनी इसहाक ईसाऊ और इसराइल थे। बनी ईसाऊ अलीफज और उवेल और याऊस और यालाम और कोरा हैं। बनी अलीफज तीमान और उमर और सफ़ी और जताम और कंज और तिमना और अमालीक हैं। बिल्कुल। और ये जो है अभी भी प्रेजेंट डे जो है ईसाऊ की औलाद में थे। जी बिल्कुल, ये सदर्न इजराइल में रहते हैं प्रेजेंट डे, कह लें कि नेगव डेजर्ट जो है, निगव डेजर्ट है, बिल्कुल क्या कहते हैं, व्हाट इज डेजर्ट? हाँ जी सहरा का हाँ जी इलाका है पूरा, नेगव के नाम से है, और लेकिन आज प्रेजेंट डे जो है वो सदर्न इजराइल है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यो है फिलिस्तिया, जो एंशिएंट मतलब पुराने वक्त में उसका नाम फिलिस्तिया था, जो मॉडर्न डे है हमास ऑफ गाजा, फिलिस्तीन और सूर के हमास ऑफ गाजा बाशिंदे। ठीक है, जो फिलिस्तिया था ये ऑब्वियसली एंशिएंट होमलैंड थी पैलेस्टीनियन की, एंड टुडे फिलिस्तिया इज व्हाट इज नोन एज गाजा स्ट्रिप। हाँ जी, ये जो पुराना नाम हम उसको लेते हैं फिलिस्ती, ये नाम अहद अदी यानी ओल्ड टेस्टमेंट में है, लोगों को दिया गया जो मुल्क फ़लस्तीन या फिलिस्तिया के मैदान में आबाद थे। जो लोग फिलिस्तिया के मैदान में आबाद थे वो फिलिस्ती कहलाते थे। फिलिस्तियों के 5 शहर अशदूद, उज़ा, अस्कलून, जात और अकरून थे। यशवा 13 बाप उसकी 3 आयत, पहला सैमुएल 6 बाप उसकी 17 आयत। जात के अलावा बाकी शहर जनूबी फ़लस्तीन के साहली मैदान पर वाक़या थे। जात ये उनके जो शहर थे बताएंगे। यह कोस्तानी इलाका था। लफ्ज़ फ़लस्तीन से मुश्तक है, यानी फ़लस्तीन जो फ़लिस्ती जो लोग थे वो थे। और ये लोग हम अगर तफसील से इनको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कुछ बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से ये लोग। अच्छा, ये सिर्फ थोड़ा सा मैं कर लूँ, वो ये लोग जो थे आसार कदीमा यानी जो अब आजकल खुदाई हो रही है उनके दौरान ज़रूफ उनको मिले, वो यूनानी जजीरों यानी ग्रीस और ख़ास तौर पर करीने यानी ये करीने का इलाका आप देख सकते हैं, ग्रीस के इलाके और फ़िलिस्ती इन्हीं ग्रोहों में से एक तौर पर और दूसरे थिकली थे। ये 3-4 जो मुख्तलिफ इलाके, लेकिन अभी जो इस वक्त राइट नाउ टर्की का इलाका भी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि आज ये जगह कहाँ है, ये गाजा स्ट्रिप है जो हेडक्वार्टर है पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप हमास का, और ये जो है एक और कह सकते हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, वो सबसे ज़हनी तौर पर उनके बस दिमाग में यही है कि सारा जो आप मैप पे भी देखें पूरा अरब्स के हाथ में है, यानी कि कह लें कि मुस्लिम्स का इलाका, सिर्फ इतना सा इजराइल है उसको बस लेना चाहते हैं। जो येलो आप देख सकते हैं, सब का जो आखिरी जो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है साम 83 वॉर जब लगेगा, सिर्फ जो येलो देख सकते हैं आप, छोटा सा इजराइल है, जूडा इजराइल जो है, ये सारे मुल्क इसको लेना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। दैट्स इसी की वजह से ये सारी पूरी दुनिया में लड़ाई जंग हो रही है। सो सबसे बड़ा जो कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको गाजा स्ट्रिप और ये हमास से नज़र आती है। बहुत सारे लोग नाम भी नहीं लेना चाहते, इतनी दहशत इनके नाम से होती, लेकिन वी सर्व द लिविंग गॉड, उस यहोवा को सर्व करते हैं जो प्यार करने वाला है। आगे जो फाइनल हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं, तो असीरिया जो पुराना नाम था जब आसिफ ने इस नबूवत को कहा, तो असीरिया जो था आज मॉडर्न डे वो सीरिया है। सीरिया जो आजकल बहुत आपको न्यूज़ में देख रहे हैं आप, जो कुछ हो रहा है, ज़रूर इस पे भी
آگے غور کریں گے. اور یہ جو وار ہے اس کے آگے والا آہستہ آہستہ ہم چلیں گے. وی ول کنٹینیو ود دا فردر اسٹڈی. اور فائنلی وی کم ٹو دا لاسٹ, مطلب کہہ رہے کہ یہ بھی جیسے ہم نے بتایا کہ صرف جنگ جو ہے اسرائیل کو ختم کر دیا جائے, اور اس پہ بھی چھوٹی سی جگہ جو ان کی ہے. حالانکہ جب ابراہیم کو خدا نے نکال کے لایا تھا تو ساری جتنی یہ جگہ تھی ساری ابراہیم کو دی تھی. خدا نے جب وہ لوط سے اپنے نیفیو سے جب انہوں نے ان کی آپس میں جھگڑا ہونے لگا تو ابراہیم نے کہا جو جس جگہ تو جائے گا میں اس طرف نہیں جاؤں گا, میں اس کے الٹے طرف چلا جاؤں گا. تو اس نے جب آنکھ اٹھائی تو وہ سامنے اس کو جردن ندی نظر آئی. وہ سب کچھ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں because ٹائم کی شارٹیج ہے. تو جب وہ اس جگہ پہ کھڑا تو ساری جو جگہ تھی خدا نے کہا ابراہیم یہ تیری ہے. لیکن بڑے یہودی لوگ آج بھی ہنستے ہیں جب کبھی آپس میں بات کرتے, کہتے کہ ہمارے جو باپ ابراہیم کو خدا نے چوزن لینڈ جو ہمارے فور فادر سے پرومس کیا تھا وعدے کی زمین پہ بھیجا, لیکن اس ٹکڑے پہ بھیجا جہاں کوئی تیل نہیں ہے. لیکن دا گڈ نیوز از اب وہاں تیل بھی ہوگا, وہاں گیس بھی ہوگی, وہ نکل آئے گی. اور آخری دنوں میں جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اسرائیل ہوگا وہ پورے یورپ کو گیس تک سپلائی کرے گا. سو وی ریلی لیونگ نکل آئی ہے اور وی آر ان اے ویری ایکسائٹنگ, وہ ایک بہت مین مطلب کہہ لیں کہ گیس کہہ لیں کہ مطلب کہ جو نکلی ہے اس کو سپلائی کر پائیں گے. اینی ہاؤ اٹس ایکسائٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ جو خدا نے لکھا ہے وہ پورا ہو رہا ہے, نہ کہ کسی نے انسان نے جو ارادہ رکھا. سیریا پہ کوئکلی دیکھ لیتے جلدی سے. یہ سیریا نہیں ہے, سور کا علاقہ ہے. اوکے, سوات سے ہے, یہ سور کا علاقہ ہے. سیدا کے جنوب اور کرمل کے شمال میں ایک فینیکی بندرگاہ, یہ ٹرکی کے علاقے میں فینیکے جو علاقہ تھا نا جزیرہ, اس کی ایک تنگ جو ساحل پٹی ہے جس کی پشت پر سلسلہ یہ ہے, یہ پہاڑوں کا سلسلہ سور کا. ٹھیک ہے, اور جو بیبلونین امپائر سے پروسیڈ ہوا ہے. ہاں جی, اس کو وہ سیڑھی کہتے ہیں, سور کی سیڑھی کہلاتی ہے. ہیرودوتس اس کی تاریخ تعمیر زیادہ یہ قبل 2740 قبل مسیح میں تھا. اوکے, I just want to read. یہ ازائیا 23:2 میں پڑھ سکتے ہیں اسے. ازائیا 23. You'll have to read quickly because I want to give the final. عزیز بہنوں بھائیو, ہمارے پاس صرف ٹائم نہیں ہے. Don't worry, we'll just give you quickly the last scriptures. But لیکن ہم کنٹینیو رکھیں گے اس اسٹڈی کو کیونکہ خدا نے ہمیں ہر طرح سے مطلب دیکھے بائبل میں سے نہ کہ صرف ہمیں شفا ملتی ہے, نہ کہ اچھے اچھے گیت اور زبور ملتے ہیں, اور دعا کرنا سیکھتے ہیں, پرستش کرنا سیکھتے ہیں, آسمان کو چھونا سیکھتے ہیں اور خدا کو اپنے پاس پاتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہت زیادہ خزانہ جو ہے بائبل میں ہے, اگر ہم اسے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. جی آپ پڑھ دیں. اے ترسیس کے ہم نے پڑھا ہے جو کلیسیا نئی شروع ہوئی ٹرکی کے علاقے میں, ترسیس جو ساحلوں پر تھے. اے ترسیس کے جہازوں واویلا کرو کیونکہ اجڑ گیا, وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں. قطیم کی زمین سے ان کی یہ خبر پہنچی ہے. دوسری آیت جو ہم نے پڑھنی, اے ساحل کے باشندوں یعنی سور کے باشندوں جن کو سیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے, خاموش رہو. سمندر کے پار سے سہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل ان کی آمدنی تھی, سو وہ قوموں کی تجارت گاہ بن گیا. اے سیدہ تو شرما کیونکہ سمندر نے کہا کہ بہرحال یہ سلسلہ تھا سور کا. سیریا فرق ہے, وہ پڑھیں گے سور کا علاقہ. But this is actually known as Syria now. You know, آپ کا جو ancient جو empire تھا وہ اسیریا کے نام سے جانا جاتا, لیکن اب سیریا ہے. بٹ فائنل عبید کا پڑھ دیں پلیز, چیپٹر 1 اور اس کی ورس 2 میں کیوں یہ سب کچھ لکھا گیا ہے. جو عبید نے جو نبوت کی ہے اس نے کیا پہلے سے ہی بتا دیا کہ اے اسرائیل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے میپ پہ چھوٹی سی یہ مطلب سب نے پش کر کے اس کو اتنی چھوٹی سی جگہ پہ لے آئے, لیکن ابھی بھی اس کے اندر جو آپ گرے ایریا دیکھ رہے ہیں وہ پیلسٹائن ہے, اور اس کے اندر جو آگے ہے ویسٹ بینک, سیریا جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جو جروشلم ہے اس کی کیپٹل بنائی جائے. عراق, ایران نے تو مطلب اوپنلی کہا ہوا ہے کہ جو کیپٹل ہے ان کو سمندر میں دھکیل دو, ان کو ختم کر دو. سور ہیں یہ, پگز تک کہا ہے انہیں, بہت کچھ کہا ہے, اوپنلی کہا ہے, ہمیں پتا ہے, سنتے ہیں ہم خبروں میں بھی. تو ان کو جو نفرت دکھائی گئی ہے اس قوم کو, یہودیوں کو, ان سب ملک جو ہیں مطلب they have peace treaties among them, لیکن جب سام 83 کا وار ہوگا تب یہ سب ٹریٹی وغیرہ جو پیس ٹریٹی انہوں نے کی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب ختم ہو جائے گی. اور یہ چھوٹا سا جو علاقہ ہے اسے پورے یہ جو ہے اسے وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. سو اس لیے عبید نبی جو ہے اپنی کتاب میں پہلے چیپٹر اس کی 2 آیات میں اس بات کو کلیئر کرتا ہے. لکھتے ہیں انگلش میں زیادہ اچھا لکھا ہو, آپ پڑھ دیتے ہیں. Behold, I will make you small among the nations. Small among the nations. You shall be greatly despised. ہاں جی, لیکن یہاں اردو میں لکھا, دیکھ میں نے تجھے قوموں میں
قوموں کے درمیان حقیر کر دیا, یعنی چھوٹا کر دیا, چھوٹا سا رکھا ہے. تو نہایت ہی ذلیل, مطلب کہ لوگ تجھے ذلیل نفرت کریں گے, تجھے ذلیل کریں گے. لیکن ہمارے پاس گڈ نیوز یہ ہے ان دی کلوزنگ مومنٹس کے یشوع ہمشیہ یسوع مسیح جو ہے بہت جلد آ رہے ہیں. ہم نے یسوع کے لیے تیاری کرنی ہے. ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہمیں خدا کا کلام خبردار کرتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, گھٹنوں کے بل ہو کر 7 گھنٹے سے زیادہ سونا ہے نہیں, گھٹنوں کے بل ہو کے 4 گھنٹے سونا ہے, 4 گھنٹے 3 گھنٹے دعا کرنی ہے, تاکہ جب یشوع ہمشیہ آئے, یسوع آئے, تو ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. God bless you. We will continue with this study. Thank you, sir. آمین آمین. Bless you. shall all be saved. Just say, Jesus, come in my heart. My sins are all washed away for what you did on the cross that day. And I am a new, yes, a new creation. I'll be waiting for your call.